सूरह तौबा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो पिछली आयतें पढ़ी, जिसमें आयत नंबर 107 में ही हमने पढ़ा कि वो जो मस्जिद की बात चल रही थी कि वो मस्जिद जो पहले ही दिन से बेईमानी की नीयत या झूठ पर मबनी उसकी इमारत अगर बनाई गई है और जिसका मकसद ही कुछ और था, वहाँ का क़याम आप मत कीजिए। यानी ये एक वो बात बताई जा रही है जो हमने उस पिछली भी आयतों में पढ़ा कि अगर ये कुरान ने ना बताया होता तो हम सोच ना पाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनको इल्म भी नहीं हुआ, उन्हें फिर ये वही के ज़रिए से बताया गया, पूरी मस्जिद बन गई और जिस मस्जिद की बुनियाद बहुत ही गुनाह पर और बहुत ही बदअखलाकी पर और समझे नापाक समझी जा रही है। और अल्लाह ने गवाही दी कि ये झूठे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मकसद तो एहसान था या नेकी थी। अल्लाह ने फरमाया मत क़याम कीजिएगा उस मस्जिद में कभी भी, अलबत्ता मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई हो तक़वे पर, अव्वल दिन से ज़्यादा हकदार है कि आप क़याम करें उस मस्जिद में जिसमें ऐसे लोग हों जो पसंद करते हों हर शिर्क और गुनाह से पाक रहना, और अल्लाह ताला पसंद करते हैं पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। हमने उस पर बात की थी कि मैं और आप जो इमामों पे फतवा दे देते हैं, अपनी जमात की नमाज छोड़ देते हैं, हाँ, अगर आपको कंफर्म है कि जी आप पूरी तरह से जानते हैं कि ये मस्जिद गलत नीयत पर बनाई गई है, यहाँ के नमाज पढ़ाने वाले भी गलत हैं, तो देखें ये बहुत सेंसिटिव बात है। एक तो हम ये देखेंगे कि एक छोटी मोटी गलतियां तो बहुतों से होती है, छोटे मोटे हिसाब की गलतियां तो कईयों से होती है, कई हराम और हलाल के पैसे मिक्स होते हैं किसी चीज की इमारत में। ये कोई बहुत आपके और मेरे समझने में बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी मस्जिद के बारे में ये ना कह दें कि इसमें नमाज ना पढ़ी जाए। इसलिए बहुत हम सबको संभल कर चलना है कि हमारे पास, हम वो आलिमुल गैब नहीं है, हम इतनी डेप्थ तक नहीं जानते होंगे कि हम एकदम से कह दें कि जी इस मस्जिद में क़याम मत करो। तो इसलिए बहुत गौर करें कि हम लोगों को जमात से कैसे रोक दें, हम लोगों को नमाज पढ़ने से कैसे रोक दें, यहाँ तक कि आपके पास कंप्लीट कंफर्मेशन ना हो। वही चीज को आगे आयत नंबर 109 में बयान किया गया कि अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा, क्या बस जिसने बुनियाद रखी हो अपनी मस्जिद की इमारत की अला तक़वा, तक़वे पर, क्या जिसने बुनियाद पहले ही दिन से तक़वे पर रखी है, मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, जो तक़वा जो पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए वो उसी बुनियाद पर रखी गई हो, वरिदवान, और अल्लाह की रज़ा पर मबनी हो उसकी बुनियाद, खैरुन, वो बेहतरीन है। अल्लाह ताला आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो मस्जिद जिसकी बुनियाद बहुत सिंसियरिटी पे रखी गई हो, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद रखी, जिसे मस्जिद हराम कहा जाता है, जबकि वहां काबा है, लेकिन वहां उस जगह को, उस चीज को, उस एरिया को, उसकी बुनियाद के आसपास मस्जिद ही का लफ्ज आ रहा है कि उसकी बुनियाद इस चीज पर रखी गई कि अल्लाह ताला तू कबूल फरमा और हम सब की औलादों को नेकी की तौफीक दीजिए और उम्मत मुस्लिमा बनाइए और हमें इबादत के तरीके क्लियर कर दीजिए, हमारी इस्लाह कर दीजिए। ये हजरत इब्राहीम की दुआ थी, बुनियादें चढ़ाते हुए या रखते हुए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगों, तुम खुद फैसला करो कि क्या बस जिस शख्स ने बुनियादें मस्जिद की नेकी और तक़वे पर रखी हो, कोई लूट का माल ना हो, कोई कब्जे की जमीन ना हो, कोई तफरुका डालना ना हो, और एक बहुत ही सिंपल और प्योर अकीदे के साथ बनाई जाए, वो इमारत बेहतर है
یا اللہ تعالیٰ آپ سے ہی پوچھتے ہیں ام من اسس بنیانہ، یا جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، بنیانہ، بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، کس پر؟ کھائی کے کنارے پر، ہارن، جو ایسی عمارت ہو جو کہ ہارن، گرنے والی ہو، فن ہارا بھی، پس لے گرے اس کے ساتھ، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں۔ یعنی مسجدیں آپ کو جنت تک لے جائیں گی، یعنی کوئی خاص آپ مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں جائیں گے، یعنی مسجدیں، یعنی آپ کا پیسہ، آپ نے اگر واقعی نیک نیتی پر مسجدیں بنائی ہیں تو اس کا صلہ آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ وہ جو ہمارے یہاں روایتیں بیان ہوتی ہیں کہ قیامت کے دن مسجدیں کشتی بن کر آئیں گی، ہم اس روایت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ پر بغیر علم اور بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ لیکن کسی بھی نیکی کی بنیاد، کسی بھی نیکی کا کام آپ کو جنت تک لے جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ کی گاہ سے قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول کر لیں، اگر وہ آپ کی حلال کی روزی، آپ کی نیک نیتی پر ہو، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو۔ ایون میں تو یہاں تک عقیدہ رکھتی ہوں کہ اگر ہم مسجدیں بنائیں بالکل حلال کے پیسوں کی، لیکن ہمارے ماں باپ کو ہم فائنینشلی سپورٹ نہ کرتے ہوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو فائنینشلی سپورٹ نہ کرتے ہوں، ہم نے کئیوں کے مال کھائے ہوئے ہوں، لیکن یہ والی مسجد ہم نے حلال کے پیسوں کی بنائی ہو، تب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی عمارت کی پیورٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی، یعنی اس کی پیورٹی برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ یہ جس شخص نے یہ بنائی ہے بے شک کہ حلال کے پیسوں سے بنائی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا کرمنل ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ پھر ہماری یہ نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، کیونکہ سورہ محمد اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ہم پر مینشن کی تھی ہے، اللہ نے بالکل کلیئر ہم پہ کر دی ہے، اور خاص کر کے سورہ محمد کو آپ ضرور پڑھیے گا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو کتنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جس نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، اس کا بھی ٹاپک ہے، اور پھر باقاعدہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، فلاں مسجد میں مت جاؤ، اس مسجد میں آؤ، فلاں مسجد میں اس کے امام کے پیچھے مت پڑو، فلاں مسجد میں آؤ۔ تو اگر اس نے حلال کے پیسوں پر بھی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے اللہ کی بڑی بڑی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کو عزت نہیں دے سکا، اور بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اس کی بھی مسجد کیا قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اس لیے یہ دیکھیں بہت سینسٹیو ایشو ہے، ہم اسے بائی دا وے یوں ایک مورلی ایک لیسن وائز تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے ہیں، کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اتنا سمجھا دیا کہ ایک مسجد جس کی بنیاد ہی برائی پہ رکھی گئی ہو اور تفرقہ ڈالنے پر رکھی گئی ہو، اور ایک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو، اس کے لیے اس میں آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس میں قیام کریں، اور بلکہ پھر پروردگار نے دوبارہ ہمیں یہ بتایا کہ کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد تقوی پر رکھی ہو، اور وہ جس نے اپنی بنیاد اس کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو کہ گر جانے والا ہو، اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں، وہ بہتر ہے یا پہلا والا بہتر ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ بھی اس کی مزید رہنمائی نہیں فرمائیں گے جو کہ ظالم انسان ہیں، جو کہ ظالم لوگ ہیں، جو کہ شرک کرنے والے، حق مارنے والے، تفرقہ ڈالنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اللہ نے بھی انہیں اویئرنیس دینے کے بعد، ان کی اتنی بڑی بڑی حرکتوں کے بعد، اللہ نے اب ان کی رہنمائی نہیں کرنی ہے۔ سوچئے
کہ کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اگر اللہ میری اور آپ کی رہنمائی بند کر دیں. آپ کو اور مجھ کو ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور ہم سورہ فاتحہ میں بھی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص، اللہ تعالی ہمیں اس میں سے نہ کرے، کہ اللہ جس کی رہنمائی کے دروازے بند کر دے اور اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں میں اور آپ بھی غلطی پر ہیں اور ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی، تو پروردگار ہمیں اس بدبختی سے بچا لیجئے گا، کیونکہ یہ بدبختی تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی. یہ بدبختی ہم اپنے اعمال سے کماتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو ہم اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی، ہم پر رہنمائی پھر شروع کر دیں گے. تو اس لیے غور کیجئے کہ اللہ بھی پھر ایسوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 110 میں پھر آپ کو بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے. لا یزال بنیانہم الذی، لا یزال، لا یزال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، زوال نہیں ہے، یعنی اس کا شارٹ فارم میں ہمیشہ ترجمہ آتا ہے کہ نہیں زوال ہمیشگی کے لیے. بنیانہم، ان کی جو یہ عمارت کی بنیاد ہے، الذی بنوا ریریبا، وہ بنیاد جو کہ بنائی ہے انہوں نے ریب پر، یعنی شک و شبے والی کیفیت میں، اور اللہ کی رضا کا مقصد نہیں تھا، بڑی بے یقینی کے سبب سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے بے یقینی کے ساتھ، ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، سوائے یہ کہ تقطع قلوبہم، سوائے یہ کہ پارے پارے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل. اب یہ بڑی اچھی سی اگزامپل ہے اگر ہم سمجھیں تو. اللہ میری بھی رہنمائی فرمائے، آپ کی بھی، کہ اس آیت کو میں نے جو کم از کم سمجھا، میں نے اسے اس طرح سے سمجھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو کہ فرسٹ ڈے سے ایک شک پر مبنی ہوتا ہے، آپ نے بہنوں کا مال کھا لیا ہے یا میں نے، اور اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس گھر میں ہم جب اس بات پر آ جائیں، اس بات کی سوچ پر آ جائیں کہ میں جو اتنا پریشان ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا، ماں باپ کا حق مارا، اور اس بنگلے میں، اس کوٹھی میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کی چیز ہمیشہ کھٹکتی رہے گی. آپ دیکھیں نا، کئی سود خور سود پر اپنی عمارت کو بناتے ہیں، اپنے بنگلوں کو، اپنی گاڑیاں، اپنے بچوں کی پڑھائی. آپ دیکھیں کہ پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں، حلال سے پلنے والے بچے بھی اگر نافرمان ہیں اور حرام کی کمائی سے پلنے والے بچے بھی نافرمان ہیں، لیکن یہ آپ خود سمجھ سکتے ہو، جس نے حرام کھا کے بچوں کو پالا ہے، اس کی نافرمانی پر اسے ہمیشہ یہ کھٹک ہوگی کہ یہ میرے حرام کے پیسوں کا یہ انجام ہے. اور اگر جس کے بچے نافرمان ہیں اور اس کی روزی حلال کی تھی، اس نے اپنے بچوں کو حلال کی تربیت دی، حلال کے پیسوں پہ پروان چڑھایا، جب وہ نافرمان ہوں گے تو وہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوں گے، ماں باپ، کہ اے ہمارے رب ہم پر رحم فرمائیے، ہم نے تو ہمیشہ سب اچھا ہی چاہا، اپنے بچوں کو اچھی ہی تعلیم دی. تو آپ دیکھیں دونوں کی فیلنگ میں بہت فرق آئے گا. اسی طرح آپ اور میں لوٹے ہوئے مال پہ جو تکلیف میں آتے ہیں، وہاں ہماری فیلنگ کچھ اور ہوگی. ہمیں ہمیشہ اپنی ہر چیز سانپ لگے گی، بچھو لگے گی، کاٹنے کو آئے گی، کیونکہ اس چیز میں ہمیں اپنی حرام کاری نظر آئے گی. اور جس چیز میں آپ بہت سنسیئر ہوں گے، آنےسٹ ہوں گے، اور وہ آپ کو پھل نہیں رہی ہے، آپ کو اس سے سکون نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو حرام کی بنیاد پر آپ کو پریشان کرتی ہے. یعنی اللہ کرے کہ میں آپ تک اپنی بات کو ڈیلیور کر سکی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ان کی وہ مسجد کھٹکتی رہے گی،
یعنی اگر گورنمنٹ بھی اس مسجد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے یا لے لیا ہوگا اور وہاں سے ہر طرح کی برائی کو ختم کر دیا ہوگا، لیکن جس کی بنیاد ہی گندی ہو تو وہ چیز کھٹکتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک کھٹکتی رہے گی جب تک کہ ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائیں۔ یعنی اے لوگوں، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ یہ گناہ تم لے کے قبر میں جاؤ گے۔ جیسے ہم اور آپ بامحاورہ انداز میں کسی کے لیے کہتے ہیں کہ اب اس کی عادت نہیں ختم ہوگی، یہ عادت تو اس کی قبر تک جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اسے سمجھانا، یہ کسی صورت نہیں سدھرتا، اس کو تو قبر کی مٹی سے ہی سکون ملے گا اور تب ہی اس کی زبان بند ہوگی۔ تو یعنی تقطع قلوبہم، یعنی کہ وہ جب تک ختم نہ ہو جائے، پارا پارا نہ ہو جائے، اس کا وجود ختم نہ ہو جائے، مٹی میں مٹی نہ مل جائے۔ ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخص کی حرکت اتنی بری ہے کہ جب تک کہ وہ ادھر سے نہ ہٹ جائے، وہ مر نہ جائے، وہ عمارت سے آپ کو تسلی نہیں مل سکتی۔ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ اتنا گہرا اس نے کرائم کیا ہے کہ اب اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا یہ گناہ ختم ہوگا۔ یعنی اتنی ہائٹ پر جا کر اس نے گناہ کیا ہے کہ اس کا مرنے پر ہی اس کی یہ گندگی ختم ہوگی۔ لیکن میں نے اس کو کچھ ڈیفرنٹ انداز سے بھی لیا۔ میں نے اسے یوں سمجھا ہے کہ اگر کوئی چیز ایکس وائی زی ہماری نزدیک بھی کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل یہی مسجد ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ پوری قبضے کی زمین تھی، اس میں حرام کا پیسہ تھا، اس میں یتیم خانے اور دوسری چیزیں بنائی گئیں، وہ بھی پیسہ کھا لیا گیا، اور آج یہ مسجد بنی پڑی ہے، تو میں اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک کہ میں اس کی پوری بنیاد کو ختم کروں، اور پھر میں دوبارہ اس کی بنیاد کو پھر ڈالوں اور اس کو زمین، اس کی جڑوں سے اس کو ختم کروں گی، تب جا کر سکون آئے گا۔ یعنی جیسے سود کے پیسوں پر ہمارے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، سود کی رقم پر ہم نے بڑی خوشیاں منائی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو لائف ٹائم کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ آپ پورا پیسہ نکال دیں یا یہ کہ آپ اس چیز کو پوری طرح سے چھوڑ دیں۔ بڑی گہری آیت ہے، بہت گہری آیت ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی بات کو ایک دوسرے تک ڈیلیور کر سکیں، لیکن بات صرف اتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیا اس زمانے میں، جو کہ مسلمان بنے بیٹھے تھے، منافق کے روپ میں تھے۔ اب سوچئے کہ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بات کرنے کی کوئی کمی چھوڑی ہوگی۔ جو لوگ مسجد بنا سکتے ہیں وہ لوگ غلط باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں وہاں اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ انہیں تک بھی پتہ نہ چلا اور یہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اپنی اطراف میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کون سی نیکیوں کی چیزیں، حج عمرے جو ہم کرتے پھرتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا کتنوں کو دکھا کے جا رہے ہیں، کتنوں کے مال کھا کے جا رہے ہیں، یا کس چیز میں ہم بیٹھے ہیں جو کہ ہم نے کتنوں کو دکھا کے اپنے دل کو تسکین دی ہے۔ بڑی بڑی گہری آیت ہے کہ ہمیشہ ان کی بنیاد وہ جو بنائی ہے انہوں نے بے یقینی کی، شک کی کیفیت میں ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، سوائے یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو خوب جاننے والے اور اللہ تو حکمت سے کام لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کے سفر حج اور عمرے کے، میرے اور آپ کی چیزوں میں کتنا حرام ہے اور کتنا حلال ہے، کتنی وہ ہمیں کھٹکتی ہے اور کتنی وہ ہمیں تسکین دیتی ہے، اور کب ہم اللہ سے رجوع کر کر ہم حرام کو ختم کریں گے، کیونکہ اللہ علیم ہے، لیکن اللہ حکمت سے کام لیتے ہیں، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں اور اسے موقع دیتے ہیں
تو میری ہمیشہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے، اور آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو ڈھیل کے دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو فرعون جیسا سدھر گیا تو آپ اور میں بھی سدھر جائیں گے. لیکن ہم اس وقت کا انتظار نہ کریں جب اللہ ہمیں جھنجھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب لے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے.